बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेडिकैम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान HBL सीजन 9 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड योर ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सीजन 9 HBL PSL का ये जो आज बड़ा मुकाबला है स्टार्ट होने वाला है, यानी आज से टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है। आपको बताते चलें कि दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान आज मैच खेला जाएगा। इसके अलावा इफ्तिताई तकरीब भी होगी। हमने पहले ही देखा कि HBL PSL सीजन 9 का जो यानी तराना था वो बड़ा ज़बरदस्त मकबूल भी हुआ, लोगों में काफ़ी चलाया गया और अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए मेडिकैम के इश्तराक के साथ ये प्रोग्राम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 9 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल ये आपके सामने पेश कर रहे हैं। रोज़ाना शाम 5:05 पर यह प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जाएगा और रमज़ान मुबारक के आगाज़ से कबल तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। बहरहाल इस दफ़ा चूँकि PSL सीज़न 9 जो है वो रमज़ान मुबारक में भी चलेगा और देखने ये होगा कि 18 मार्च को यानी आज से 17 फरवरी से शुरू होने वाला ये मुकाबला जो है ये 18 मार्च तक जारी रहेगा। और अब देखना ये होगा कि इन 6 टीमों में से जो 6 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं कौन सी टीम बनेगी फातेह। आपको ये भी बताते चलें कि शायकीन क्रिकेट जो इंतज़ार कर रहे थे, पहले इसका आगाज़ थोड़े से यानी कुछ अरसा कबल होना था, लेकिन एक मसला ये था कि मुल्क में इलेक्शन के इनेकाद की वजह से HBL PSL सीज़न 9 को थोड़े से ताख़ीर के साथ शुरू किया गया। थोड़ी सी ताख़ीर इसलिए थी ताकि इलेक्शन वगैरह से तमाम लोग फारिग होकर उसके बाद फिर HBL यानी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का ये मेला जो है ना इसमें भरपूर शिरकत कर सकें। आपको बताते चलें कि मैच से कबल जो है वो रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और इस तकरीब के साथ ही जिसमें मुख्तलिफ ग्लूकार अली ज़फ़र, आइमा बेग, आरिफ लोहार, नूरी ये लोग परफॉर्म करेंगे। साथ साथ आतिशबाजी और लेज़र शो का भी इनेकाद किया जाएगा और फिर उसके बाद इफ्तिताई मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, हमारी एक टीम है जो हर प्रोग्राम में हमारे साथ होती है, हर सीजन में हमारे साथ होती है, चाहे क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो या वो पाकिस्तान सुपर लीग हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम हमारे साथ मौजूद होती है और ये हमारे एक्सपर्ट्स की टीम है जो कि बड़ा बेलाग तबसरा करते हैं। और ये भी नहीं कि कोई वन साइडेड चीज़ें चल रही हों, बाज़ दफ़ा कुछ लोग एक राय रखते हैं तो कुछ लोग दूसरी राय रखते हैं और इनकी प्रेडिक्शंस भी अक्सर ठीक होती हैं। बड़ी बात यह होती है कि मैच से कबल या एक रोज़ कबल कोई बात प्रेडिक्ट करना या पेशन गोई करना और वो पेशन गोई ठीक हो जाना, ये सबसे बड़ी बात होती है एनालिसिस की। हमारी टीम में ऐसे भी लोग हैं जो रात में ख्वाब देख लेते हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो पूरा स्क्रिप्ट याद करके आते हैं, या बहुत से लोग हैं जो कि जिनसे हमेशा कुछ लोग नाराज़ रहते हैं। ये जमा हमारी ये नोक झोंक जो है ना ये इस प्रोग्राम का हिस्सा रहती है। बहरहाल इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी तारुफ आपसे कराएंगे और ये भी आपको बताएं कि मंडे के बाद से ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हुआ करेंगे। बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, ओवर 40 जो ग्लोबल क्रिकेट कप है उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइटल जीता था और ख़ास तौर पे मेट्रो वन न्यूज़ के इस प्रोग्राम मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 9 में ख़ास तौर से जुनैद खलील नैनीताल वाला यानी जुनैद भाई की एफर्ट्स होती हैं इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में। बहरहाल नाज़रीन, मेरे पहले पार्टिसिपेंट बहुत अच्छे एक तरफ तो यानी कमेंटेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छा तबसरा करते हैं। हमारे साथ मौजूद रियाजुद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। रियाज भाई खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी फर्स्ट क्लास। ठीक है आप मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, आपको मैंने इलेक्शन के दौरान भी देखा। अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम तो बहुत सारे करते हैं आप। नहीं सर, माशाल्लाह आपसे सीखते हैं सर। नहीं मोहब्बत आपकी। बल्कि अक्सर तो मैं सोचता हूँ कि जब मैं लेट हो रहा हूँ या मैं ना आ पाऊँ तो मैं बल्कि यहाँ से उस्मानी साहब मुझे भी दिखा दें। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ सही। अच्छा वो ट्रांसमिशन लेट है, सही है। अच्छा मैं ये बताना चाहूँगा कि अक्सर जब मैं लेट होता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ, बल्कि नदीम उस्मानी साहब भी कह रहे होते हैं कि यार क्या ख्याल है रियाज भाई से प्रोग्राम स्टार्ट करवा लें। ये अक्सर होता है, आज पहले प्रोग्राम में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। और एक तरफ आपके मुकाबले पे जो मेरे दूसरे गेस्ट हैं ना, नवीद ज़मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये भी आपके मुकाबले पे होते हैं। नवीद ज़मीर साहब कहते हैं कि यार मैं ज्यादा अच्छा प्रोग्राम कर सकता हूँ और नदीम उस्मानी ये कहते हैं कि नहीं रियाज भाई अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं। नदीम भाई ग्रेट हैं सर। रियाज भाई आप हमारे बहुत दोनों सर सीनियर लोग हैं इस फील्ड के अंदर भी। नहीं सर आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है। आप माशाल्लाह हैं तो बहुत सीनियर, लेकिन आप उम्र से बहुत ज्यादा कम लगते हैं। आज जो मैं देख रहा था मैंने कहा स्कूल के बच्चों की तरह लग रहे हैं आप। ये कोई नेकी जो है वो की हुई है इन्होंने, बड़ी अच्छी अमाल अच्छे हैं। नेकी है या अमाल है पता नहीं सर, अल्लाह जानता है ना। हाँ
نہیں شریف آدمی. نہیں تو ہمیں پتا ہے اس لیے کہ ہم نے کوئی چیز ان کو سرچ کرنے کے لیے دی, پوری رات سرچ کرتے رہے, وہ چیز ملی نہیں. صدر بھی ملاقات. بہرحال چلیں مزید آگے بڑھنا چاہیں گے. ہمارے آج کے دوسرے مہمان جو ہیں وہ بھی کبھی کبھی ویکینڈ پہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. بڑی مشکل سے ان کو وقت ملتا ہے, اس لیے کہ شعبہ درس و تدریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز اور عالمی سازشیں جو ہوتی ہیں نا اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. مجھے ڈر یہ لگتا ہے کسی نے کہیں گے یہ پی ایس ایل جو کرایا جا رہا ہے نا یہ بھی ایک عالمی سازش کے تحت کرایا جا رہا ہے. بہرحال ہمارا بہت اچھا تبصرہ دیتے ہیں پروفیسر حسن جاوید صاحب. السلام علیکم. وہاں سب ڈاکٹر سر خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ سر. آج تھوڑا پہلا پروگرام ہے نا ذرا اس لیے تھوڑا ہنسی مذاق نہیں بالکل آپ مائنڈ نہ کریں. نہیں بہت آپ اچھے انداز میں اس کو گیئر دے رہے ہیں اور بہت ہی بہترین ہے, اور جو ہے وہ سامنے ہے میں سمجھتا ہوں نظر آتا ہے بالکل. اور اس کے پیچھے آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, اسپورٹس کے اوپر بھی ہے اور بہت سی چیزوں کے اوپر ہے ساتھ ساتھ. تو ورنہ اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام کو کیری کرنا اتنی مصروفیات کے ساتھ. نہیں سر, آپ جیسے اساتذہ موجود ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. نہیں آپ کی رہنمائی میں پروگرام کرتے ہیں. نہیں آپ کی اپنی ایبیلٹی اللہ نے آپ کو دی, تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کرتے رہیں. تھینک یو سر, تھینک یو. بس دعائیں آپ کی بالکل ہمارے ساتھ رہیں گی, اس کو ہم اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے. ناظرین اس کے علاوہ ایک اور بڑے زبردست سے پارٹیسپینٹ جو بڑا بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں, وہ سب سے الگ اپنی رائے رکھتے ہیں. ساری دنیا جو ہے نا ایک طرف جاری ہو, یہ رائٹ پہ آ رہے تھے لیفٹ پہ نکل جاتے ہیں. لیکن وہ کبھی کبھی صحیح بھی وہ صحیح بھی ہے. وہ سر دیکھیں 100 میں سے ایک دفعہ تو صحیح ہوگی نا, اور جس دن صحیح ہوتی ہے اس دن جناب گروپوں کے اوپر وہ ویڈیو کاٹ کے ساری چیزیں کر کے بتا رہے ہوتے ہیں دیکھو میں نے یہ بات کی تھی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان فرید راجو صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر سر بہت بہت شکریہ. مزہ آ رہا ہے سر, آپ لوگوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے. یہ ٹیم ہے تو سب چیز ہے. بات یہ ہے کہ ایک اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا, ٹیم پہ سارا انحصار ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ سے یقین کریں بہت سی بڑی بڑی جگہوں پہ ایسی ٹیم مکمل نہیں ہوتی جو کہ ہر دفعہ سردی گرمی برسات ہر ٹائپ کے موسم میں کوئی بھی کرکٹ کی بات ہو رہی ہو تو یہ تمام لوگ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جب یہ سارے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ بڑوں کا بھی ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جس گھر میں بڑے ہوتے ہیں نا اس گھر کی تہذیب تربیت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں. تو اسی طرح ایک گھر کے بڑی کی طرح ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی ضرور ہیں جو کہ بڑے سینئر آدمی ہیں, بہت ٹھہری ٹھمٹی جسے ہم کہتے ہیں بات کرتے ہیں, بالکل جذبات میں نہیں بلکہ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جذبات کی بات ضرورت نہیں ہے, اصل میں یہ بات ہے, اصل میں یہ. تو یہ جو شخصیت ہے نا ہمارے لیے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے یہ آتے ہیں اور تبصرہ بڑا اچھا کرتے ہیں. سعید منیر قادری صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم منیر قادری صاحب, بہت بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کی موجودگی میں جیسا کہ میں نے کہا بڑا ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور ایک تقویت بھی رہتی ہے کہ چلیں اگر کسی میں کوئی ایسی تنازع بھی ہو جائے گا تو اسے آپ سالو کرا دیں گے. آپ نے جملوں کا چناؤ جو ہے بڑا اچھا کیا ہے. آپ نے کہا کہ ہمارے درمیان بڑے لوگ بھی موجود ہیں. بزرگ اگر آپ کہتے تو وہ اسپیسیفک ہو جاتا, بڑے میں جو ہے بہت ساری چیزیں بزرگ سمجھتے ہی نہیں ہے نا یہ اصل میں, کیونکہ جب یہ گھر جاتے ہیں اور بتاتے ہیں تو پھر ہماری بھابھی اتنی تعریف کرتی ہیں ان کی کہ بھائی آج آپ اتنے اچھے لگ رہے تھے, آج آپ ایسے لگ رہے تھے. تو اس لیے جو ہے نا پھر تصویریں بھی ہمارے یہاں فوٹوگرافس بھی بنتی ہیں وہ بھی منیر بھائی. لیکن پھر بھی سب ایک بات ہے کہ آپ سب کی ایک خواہش ضرور ہوتی ہے میرے ساتھ کوئی ایک رنگ بھی موجود ہو. بالکل بالکل ہے نا, کیا بالکل بالکل آ رہا ہے. یہ کہتے ہیں منیر بھائی بھی کہتے ہیں یار یہ جو ہے نا بہتر جو میں جتنے بھی رنگ پہن لوں سر وہ بات نہیں ہے, لیکن جو برابر میں جو رنگ آتا ہے نا جب کوئی فیمیل ہوسٹ کھڑی ہو کو ہوسٹ تو آپ سب لوگ خوش ہو, پھر سب ٹائم پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ میں جب آ رہا ہوتا ہوں تو آج تو چلیں پہلا پروگرام میں سب جلدی آ گئے, ورنہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ پروگرامز آگے بڑھتے جاتے ہیں ویسے لوگ آہستہ آہستہ لیٹ ہوتے جاتے ہیں. اور مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے ایک دن کو ہوسٹ ہیں اگلے دن نہیں ہے, ایک دن دیکھ کے سارے لوگ پہنچتے ہیں اگلے دن بدلتے ہیں کو ہوسٹ ہے ہی نہیں. تو یہ بھی بہت دفعہ ہوا. بہرحال نوید ضمیر صاحب تو بیچ میں دبئی بھی چلے گئے تھے اور اس کے بعد تشریف لائے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر ریاض بھائی کیا کہیں گے, پی ایس ایل ایچ بی ایل ماشاء اللہ اب ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 9 ہم 9th ایڈیشن پہ پہنچ گئے ہیں اور گو کہ ہماری کرکٹ کا ویسے دیکھا جائے تو لیول ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ مختلف سیریز میں کیا ہوا, ورلڈ کپ میں کیا ہوا, کسی کو بتانے کی اب ضرورت نہیں ہے. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر بلند اقبال صاحب. شروع میں یہاں سے کروں گا کہ 2016 میں جب یہ پی ایس ایل شروع ہوا
تو جب یہ پروگرام بنا تو بہت سی ٹیمیں یہاں آنے سے، بہت سے ٹیموں کے کھلاڑی جو غیر ملکی ہیں وہ یہاں آنے سے ہچکچا رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو پورا PSL ہے وہ دبئی میں کرانا پڑا. لیکن بتدریج اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کی بنا پر غیر ملکی کھلاڑی یہاں آنا پسند نہیں کرتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بتدریج جیسے جیسے غیر ملکی کھلاڑی آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ کے یہاں آنا شروع ہوئے تو اس کا ایک سافٹ امیج دنیا بھر میں گیا، اور یہ ایک اتنا اچھا برانڈ بن چکا ہے جس کے نتیجے میں جو سافٹ امیج ہمارا بنا تھا، جو کھلاڑی یہاں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے انہوں نے جا کے دنیا میں اس کو بتایا کہ پاکستان میں کرکٹ کا پیشن ہے، پاکستان کے لوگ کرکٹ سے محبت کرتے ہیں اور یہاں پر امن و امان ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ہماری جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کی بڑی قربانیاں شامل ہیں، ان کی پلاننگ ہے، اور بڑے اچھی طریقے سے جو انہوں نے پلاننگ کی اور اس کو آرگنائز کیا، دہشت گردی ختم ہوئی. اور جو پرسیپشن زیادہ تھا، مطلب گراؤنڈ پہ تو ایسی چیزیں نہیں تھیں. بہرحال اب اللہ کا شکر ہے کہ امن و امان ہے، اور یہ نواں سیزن جو ہے یہ یہاں پر منعقد ہو رہا ہے. اور لاہور کو پہلی مرتبہ، حالانکہ لاہور میں بڑے بڑے ٹورنامنٹس ہوئے ہیں، بڑی بڑی ٹیمیں آئی ہیں، لیکن لاہور میں پہلی مرتبہ یہ نواں PSL ہے، اور اس کی اوپننگ سیریمنی جو ہے پہلی مرتبہ لاہور میں ہو رہی ہے. اس سے پہلے دبئی میں ہوئی، کراچی میں ہوئی، ملتان میں ہوئی، لیکن پہلی جو اوپننگ سیریمنی یہ وہاں ہو رہی ہے. میں PCB کے چیئرمین بھی تو اس وقت جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور اب تو وہ PCB کے ظاہر چیئرمین ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جیسے اسلام آباد اور اپنا لاہور قلندر کا جو میچ ہو رہا ہے، تو اس میچ کی دونوں ٹیموں کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی ٹیم میں پہلی مرتبہ 3 بھائی ایک ساتھ کھیل رہے ہیں، نسیم شاہ، عبید شاہ اور حنین شاہ. جبکہ انفارچونیٹلی جو اپنی اسلام آباد کی ٹیم ہے اس میں مطلب لاہور قلندر کی جو ٹیم ہے جو ظاہر ہے 2 مرتبہ اس سے پہلے جیت چکی ہے، اس میں جو ہے راشد خان جو اپنے بہترین اسپنر ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، تو ان کو تھوڑا سا ایک وہ ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے جو آج میچ ہے لاہور کا اور اسلام آباد کا، یہ دونوں ٹیمیں 2 مرتبہ جیت چکی ہیں، اور دونوں ٹیموں کے لیے تیسری مرتبہ چانس ہوگا جیتنے کا، لیکن لاہور قلندر کے لیے اپنی ہیٹ ٹرک مکمل کرنے کا چانس ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ برانڈ جو ہے دنیا بھر میں گیا ہے. ہماری نیک تمنائیں، نیک دعائیں جو ہیں وہ اس برانڈ کے ساتھ ہیں، PSL کے ساتھ، کہ یہ اور بھی زیادہ کامیاب ہو. اور جس طرح سے جتنی بھی PSL ہوئی ہیں ابھی تک، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو گاہے بگاہے ہر PSL کے بعد 2-3 آپ کو ایسے کھلاڑی ملتے رہے جو پاکستان کی ٹیم میں بھی شامل ہوئے، اور انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ بھی پرفارمنس دی. لیکن آپ نے جو اپنے انٹرو میں بات کی تھی کہ ہماری ٹیم جیت تو نہیں رہی ہے لیکن PSL کامیابی سے چل رہا ہے. سر ہم یہ پڑوسی ملک بھارت میں دیکھتے ہیں، مطلب ان کا IPL بہت کامیاب، لیکن کرکٹ کا لیول ڈاؤن ہوتا جا رہا تھا. تھوڑی IPL سے انہوں نے اپنی توجہ ہٹائی تو پھر کرکٹ کا لیول اپ ہوا. لیکن اس وقت ہم سے بہت بہتر ہیں. ہمارا دشمن ملک صحیح کچھ بھی ہے، لیکن ہم کہیں اسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ بات حقیقت ہے کہ ہمیں سمجھنی چاہیے. ہم صرف جوش میں آگے کہتے ہیں ہرا دیں گے، یہ کر دیں گے. پہلے کرکٹ کا معیار بہتر ہوگا تو ہرائیں گے نا. ٹیم اچھی ہوگی، ٹیم جیل ہوگی، یہ سازشیں ختم ہوں گی، یہ تمام چیزیں مبینہ طور پہ جو کرپشن ہی ختم ہوگی، تبھی ہم کہیں آگے جا سکتے ہیں. نبی ضمیر صاحب کیا کہتے ہیں سر PSL کے اس 9 سیزن کے حوالے سے؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. ایک مطلب پھر ابھی میں ریسنٹلی آیا ہوں آپ کے سامنے کی بات ہے. آپ نے کہا نا پہنچنا ہے، میں نے کہا سر حاضر. باقی سر جو PSL ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ آ رہے ہیں. نہیں سر، میں نے کوشش کی تھی کہ گھر چکر لگاتا ہوا. بہرحال سر میں آپ بتا رہا PSL 9 جو اسٹارٹ ہے ہمارے پاس بہت اچھے خوش آئندے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو چکا ہے جہاں پہ آپ کو کھیلوں کی سرگرمیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور بہت خوش آئندے کہ دنیا کے کرکٹرز جو ہیں اس PSL میں ہمارے پاس شرکت کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ PSL سے ہم کتنا فائدہ اٹھا پا رہے ہیں پاکستان کی کرکٹ کے لیے. ابھی آپ نے بڑا زبردست ڈسکشن کیا کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے IPL کو انہوں نے تھوڑا سا ڈاؤن کر کے اپنی ٹیم کو دوبارہ، حالانکہ IPL نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو پلیئرس تھے، جو جونیئر پلیئرس تھے، جب وہ انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ اپنا ڈریسنگ روم شیئرز کرتے ہیں تو بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. وہ بڑا ایڈوانٹیج انڈیا کی ٹیم نے اٹھایا، اور آج انڈیا کی کرکٹ ٹیم جو ہے دنیا کے اندر راج کر رہی ہے. اس کو ہم راج کہنے نہیں کہیں گے کہ ہر سیزن کے اندر جس ٹائپ کی بھی کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے ان کے پلیئر ہر جگہ پہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں PSL سے جو مقاصد لینے چاہیے، میرے خیال سے ابھی تک ہم اس کو فلفل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے پاس اس معیار کے کرکٹرز یہاں سے نکلے ہیں کہ ہمارا بھی لیول جو ہے وہ دنیا میں ایسا ہی نظر آئے جیسے آج انڈیا کا نظر آ رہا ہوتا ہے. یا تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید انڈیا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے، ہماری مارکیٹ اتنی بڑی نہیں ہے. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے کمپیئر ٹو انڈیا ہم سے 3 گنا بڑا ملک ہے. لیکن کوئی بات نہیں، لیکن ٹیلنٹ ہمارے پاکستان میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. ضرورت اگر ہے تو اس کو صرف نکالنے کی، نکھارنے کی اور سامنے لے کے آنے کی. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ نسیم شاہ کے 3 بھائی اسلام آباد کی کرکٹ ٹیم کی طرف سے کھیل رہے ہیں، بہت خوش آئند بات ہے. تو ایسے بہت سارے کرکٹر کراچی کے اندر بھی ہیں جن کے 2-2 3-3 بھائی بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو مواقع نہیں مل پاتے. تو یہ اسپیشلی میں تو کراچی کی کرکٹ کے حوالے سے بات کروں گا.
हम आपके देखते ख्याल में और भी भाइयों को मौका मिलना सर चाहिए? मिलना जरूरी नहीं है चाहिए एक ही family के टैलेंट तमाम जहाँ लोग का जो भी हैं वो- सर टैलेंट जहाँ पर भी है जब पंजाब से 3 भाई खेल सकते थे कामरान अकमल खेले उमर अकमल खेले उनके भाई अदनान अकमल खेले वहां से भी खेले तो कराची के अंदर आजकल ठीक है। अच्छा फरहान फरीद राजू साहब आपसे जानना चाहूंगा, फैमिलीज में बड़ी बात हो रही है, लोग कहते हैं ये क्रिकेटर का भांजा, एक क्रिकेटर का बेटा, एक क्रिकेटर का भतीजा, किसी का कोई रिश्तेदार, ये रिश्तेदारियों से कब बाहर निकलेंगे हम सर? सियासत में देखते हैं तो रिश्तेदारियां मौरूसी सियासत चल रही है, अब क्रिकेट में भी शुरू हो गया है। पहले ये चीजें थी, अब ये है कि भाई हमने, हालांकि पहले कभी इंटरनेशनल उसमें यानी ग्रैंड फ्लावर एंडी फ्लावर को हम देखते थे, या और दूसरे कुछ ऐसे भाई होते, स्टीव वॉ मार्क वॉ देखते थे, हाँ चैपल ब्रदर्स देखते थे, हाँ उसके बाद मुश्ताक मोहम्मद, हाँ सादिक मतलब ये, लेकिन फैमिली से कब निकलेंगे सर? नेचुरल टैलेंट होता है, अगर किसी फैमिली में है तो वो बुरी चीज नहीं होती है, लेकिन उसका एडवांटेज आपके लेना। 3 भाई यहाँ आगे एज कमेंटेटर या एक्सपर्ट बैठ जाए तो बाकी लोग क्या करेंगे? देखिए अभी बैठेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम में जेफ मार्च के दोनों बेटे जो है इनकी टीम में खेल रहे हैं, मिचेल मार्च, और दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम में देखता है, अगर आजम खान मून खान के बेटे नहीं होते तो वो किसी भी हाल में पाकिस्तान की या पीएसएल के अंदर नहीं होते, क्योंकि वो उनका फिजिकली तौर पर नो डाउट परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी देते नो हैं, डाउट टैलेंट के लिहाज से वो डिजर्व करते हैं। हाँ। लेकिन मैं अगर कोई और लड़का इस तरह का होता तो वो कभी भी इस टीम में नहीं आ सकता। उसके बाद 10 लोग उंगलियां उठाते हैं, बोलते हैं इसकी पहले अपनी फिटनेस जाके सही करें, उसके बाद आए टैलेंट है आप खेलेंगे। लेकिन ये चीजें एडवांटेज मिल मैरिट जाता पे है। करो तो फिर ठीक है, लेकिन मेरिट मैरिट पे मैं कहता हूं कि इसी तरह की फिजिकल के आप 10 लड़के खिला दें, लेकिन वो 10 के 10 टीम से बाहर होंगे। ये एडवांटेज वो जरूर जो है ना वो मिलता है। अब फैसल इकबाल को जावेद मियादाद का भी एडवांटेज मिला कि वो जब खेलते थे तो मियादाद का एक उन पे लगा होता है कि मियादाद के भांजे हैं। इसी तरह कई लड़के ऐसे होते हैं। अब अदनान अकमल जो है वो खेल लेते हैं, उनके विकेट कीपर कामरान अकमल भी थे तभी वो खेल लेते, और उनके एक भाई उमर अकमल थे वो भी विकेट कीपर कर रहे थे। मतलब पाकिस्तान को एक ही घर के 3 विकेट कीपर सर्व कर रहे थे, हालांकि 2 विकेट कीपर जो है वो जेन्युइन थे। कभी बाकी सही एक बात। advantage मिल जाता तो है। ये चीज है कि फेवरेटिज्म थोड़ी सी चल जाती है, हम पहले से देखते चले आ रहे हैं। नजर मोहम्मद मुदस्सिर नजर, फिर और मतलब ये बाप बेटे में भी चलती है, और ये एक चीज है। अच्छी चीज होती है जो कि आपके जरासीम होते हैं वो तो अच्छा है सर ये भी किसी जरासीम की बात करने जा रहे हैं। हाँ एसपीएल होगा, एसपीएल के अंदर देखिए एसपीएल सिंध प्रीमियर लीग, सिंध प्रीमियर लीग के अंदर 3 हमारे स्टार प्लेयर थे जिनके बच्चे बाकायदा शिरकत कर रहे थे। मैं यही देख के हैरान था। उनका ताल्लुक भी सिंध से नहीं है, उनका ताल्लुक भी सिंध से नहीं, लेकिन अपनी इन्फ्लुएंस जो है लोग अब जहाँ मौका लगता है वो वहाँ पे कोशिश लगाते करते हैं। ठीक है, अच्छा मजीद अगर आप इजाजत जी, तो औरों से भी बात इजाजत करनी सर, है इजाजत। और ब्रेक पे भी जाना है, मसला ये है। तो प्रोफेसर हसन जावेद और सैयद मुनीर काती से हम ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे, क्योंकि बाकी आपके पार्टिसिपेंट ने जो है ना क्रिकेट की तरह सारा टाइम खा लिया। ठीक है जी, एक नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेडिकम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान HBL PSL 9 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान HBL PSL सीजन 9 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं आज से शुरू होने वाले, जिसका इनेकाद हो रहा है, आगाज हो रहा है, PSL सीजन 9। और आपको बताते चलें कि आज शाम इसकी इफ्तिताई तकरीब है, उसके बाद दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान पहला मैच इस सीजन का खेला जाएगा। 17 फरवरी से लेके 18 मार्च तक ये टूर्नामेंट जारी रहेगा और इंशाल्लाह कामयाबी से इसका इनेकाद किया जाएगा। हमारे साथ रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर हसन जावेद मौजूद हैं, नवीद ज़मीर साहब हैं, इसके अलावा फरहान फरीद राजू और सैयद मुनीर कादरी हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, अब सबसे पहले प्रोफेसर हसन जावेद से जानना चाहूँगा, क्या कहते हैं सर अब आप इस HBL PSL सीजन 9 के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नो डाउट पाकिस्तान में ये नवा एडिशन है और इंटरनेशनल क्रिकेटर को तो लाने में हम कामयाब हो गए हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ रहा कि आउटपुट क्या है, तो आपने बहुत खूबसूरत जुमले स्टार्ट में ही बोल दिए हैं कि क्रिकेट को वहाँ तक नहीं ले जा सके हम। अगर हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग 6 थी या 7 थी, तो इंटरनेशनल रैंकिंग इंतहाई अफसोस के साथ वहीं भी अभी नज़र आ रही है हमारी। उसके बाद अब अगर हम लास्ट ODI वर्ल्ड कप इंडिया में देख लें तो हम अफगानिस्तान से भी उसमें हार गए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो श्रीलंका से भी हार गए थे वहाँ पे हम वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया में, और उसके बाद पाकिस्तान बाहर चला गया। जहाँ तक ताल्लुक़ रहा मैन पावर का, तो मैं मानता हूँ इंडिया की बहुत बड़ी मैन पावर है, 132 करोड़ का मुल्क है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तो आबादी इतनी नहीं है, बहुत छोटी आबादी का मुल्क है, लेकिन देखें वो वर्ल्ड चैंपियन रहा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का इंडिया में होने वाले। तो मैन पावर को तो एक तरफ हमें हटा देना चाहिए। अब आ जाते हैं, मैं इस वक्त बात कहूँगा जुनैद
بھائی کی ایک پروگرام میں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ میں نہیں بہتر سمجھتا کہ شاہین شاہ افریدی بہترین کپتان ہے پاکستان کے لیے، لیکن انہوں نے ان کو کپتان بنا کے بھیج دیا. باتیں تو خیر بہت ساری ہیں، لیکن میں صرف نیوزی لینڈ کی سیریز لے لیتا ہوں اس موقع پر. ہم 5 میں سے 4 T20 میچز ہار گئے. ہر میں ہم وہ یہ بتاتے رہے کہ آج اگر یہ کیچ ہو جاتا، آج اگر یہاں پہ ہم 10 آخری 2 اوور میں اتنے رن بنا لیتے. اب ٹل وین اٹ از نو یوز ٹو کرائنگ اوور اسپلٹ ملک. کب تک پچھتاتے رہیں گے؟ اب کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ کوئی فائدہ نہیں اس طرح کے پچھتانے سے. آپ کے خیال میں پروفیشنل کرکٹ کھیلنی چاہیے؟ دیکھیں شاہین شاہ افریدی کو انہوں نے کپتان بنا دیا، اور جنید بھائی کی بات میں نے آج بھی سیکنڈ کی ہمیشہ کروں گا کہ وہ کپتانی کے لیے اہل نہیں ہے، اور آگے ورلڈ کپ امریکہ میں آ رہا ہے ابھی T20 کا. اس کے بعد جس طریقے سے نسیم شاہ کے 3 بھائیوں کی بات کی، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن جو سرجری ان کی ہوئی ہے نا آرمز کی، اس کی ٹوٹل اگر آپ رپورٹ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں جن بالرز کی سرجری ہوئی ہے اس کو میں سامنے رکھتے ہوئے کمپیریٹیولی ایک چیز آپ کو یہاں پر بتا دوں، اور میں اپنی پریڈکشن پیش کر دوں کہ اب نسیم شاہ شاید اس انداز کے بالر آپ کو نہیں آئے. یہ بات میں نے آپ کے سامنے آج کی ہے. آگے دیکھیں، میں تو چاہوں گا کہ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے غلط ثابت کر دے اس کے اوپر، لیکن یہ کہ جو فیکٹس اور فیگر ہے وہ یہی بتا رہی ہے. سائم ایوب کی طرف آ جائے. ہم پچھلے PSL سر آج کے اگر ہم میچ کی بات کرتے ہیں لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کی، جس طرح سے ریاض بھائی نے کہا 3 بھائی ایک طرف کھیل رہے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ میں، اور پھر دوسری جانب آپ کی جو ہے وہ لاہور قلندرز کی ٹیم ہے. کچھ باہر سے اچھے پلیئرز ہیں موجود، ٹھیک ہے. کیا سمجھتے ہیں سر، مطلب دفاعی چیمپئن ہے، اس دفعہ اپنے ٹائٹل کو ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ دیکھیں اگر ٹیم کی اسٹرینتھ کو دیکھا جائے تو وہ کافی حد تک اسٹرانگ تو ہیں اپنی لائن اپ کے اندر. اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کی، تو میں تو یہ چاہوں گا کہ شاداب اپنی فارم کو گین کر لیں. بہت اچھا موقع ہے یہ لیگ کے اندر، آگے ورلڈ کپ قریب آتا جا رہا ہے ہمارے، تو دونوں بہت بہترین ہیں. اور اگر شاداب انشاءاللہ تعالیٰ ٹوٹل کوہیسونیس، کمٹمنٹ اور میوچل اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ٹیم کو لے کے بڑھیں گے تو آئی ہوپ کہ اٹ وڈ بی اے ٹائٹ میچ، اور اتنا آسان نہیں ہوگا لاہور کے لیے بھی ریگین کرنا. ٹھیک ہے جی. اب منیر قادری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، پھر کیا کہیں گے سب سے پہلے تو PSL سیزن 9 کے بارے میں؟ بار بار آپ لوگ بھائیوں کا بہت ذکر کر رہے ہیں اور دوسرے شہروں کی بات ہو رہی ہے، اور کراچی کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں دوسرے معاملات ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک عرصے سے ہمارے بھائی کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، اور بھائی نے آنے کی کوشش بھی کی تھی. جب ایک بھائی کو اگر نہیں لا سکتے تو پھر 3 بھائی کیسے آئیں گے؟ صحیح بات ہے. تھوڑی پرابلم یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ PSL 9 جو ہے اس کے اندر ہمیں اس لیے ہوپ رکھنی چاہیے کہ اس وقت تمام لوگ اس بات کے منتظر ہے کہ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی جو ان سیریز میں کھیل رہے ہیں اپنی ٹیموں سے، وہ کس حد تک اپنے آپ کو کامیاب کرتے ہیں اپنی پرفارمنس کے لحاظ سے، تاکہ جو داغ ان پہ لگا ہے وہ کم سے کم PSL کے اندر دھویا جا سکے، اور پرفارمنس دیکھ کر یہ ہوپ ہو سکے کہ یار ہم چکر میں تھے کہ ان کو نکالنے کے، لیکن انہوں نے تو پھر مطلب پرفارمنس دے دی. تو ہمارا ایک المیہ، یعنی اچھائی نہیں ہے، المیہ ہے کہ جس کو بھی ہم باہر کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا سمجھتے ہیں باہر ہوگا، اس دن وہ 1 نہ 50 کر کے یا 3 آؤٹ کر کے وہ ماشاءاللہ 2 سال نکال لیتا ہے. تو یہ حکومتوں کا حال ہے. یہ ہماری سیاست کی بات کر رہے ہیں یا کرکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے بتا دیا کہ یہ سیاست میں بھی یہی ہے اور کرکٹ میں. کبھی آپ ایک بھائی کو باہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں، کبھی آپ سر آپ سیاسی پروگرام میں آیا کریں، کرکٹ پروگرام میں آپ کی جگہ نہیں بنتی. اس وقت آپ منع کر دیتے ہیں نا. اچھا تو سر کیا کہتے ہیں، اب لاہور قلندر کی ٹیم اچھی مضبوط ٹیم لگ رہی ہے؟ تو دیکھیں تمام ٹیمیں اس لیے مضبوط کہلانی چاہیے چاہے ہوں یا نہ ہو کہ یہ باقاعدہ ڈرافٹنگ کے ذریعے اور ایکسٹرا آرڈنری انداز میں بہتر سے بہتر کھلاڑی چوز کر کے جو ہے لائے جاتے ہیں. تو ہم ان ایڈوانس تو بہت زیادہ کسی پہ ریلائی نہیں کر سکتے کہ یہ بہت بڑا جیت جائے گی PSL، لیکن پرفارمنس کی بنیاد پر کھلاڑیوں کی جو ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی بنیاد پر، اور ٹیم میں جو زیادہ تر کھلاڑی اسی ٹیم میں ہے جس ٹیم میں وہ لاسٹ ایئر تھے، اس کی بنیاد پر اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، پرفارمنس سے اور ایک اپنی فیملی سسٹم کے تحت جو ہے اپنی ٹیموں کو آگے لانے میں مددگار ہوں گے. اور لاہور اور قلندر اور اسلام آباد کا جو میچ ہے یہ بھی اتنا آسان آپ نہیں سمجھے کہ اگر وہ 2 سال کی چیمپئن ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سال بھی پہلا میچ جو ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی ٹیم پہ اگر نظر ڈالتے ہیں، لاہور قلندرز کی اسکواڈ میں جو ہے عبداللہ شفیق ہیں، فخر زمان ہیں، شاہی ہوپ ہیں، ڈان لارنس ہیں، مرزا بیگ ہیں، یہ سب بیٹسمین ہیں. اچھا صاحبزادہ فرحان ہیں، اس کے علاوہ لارکن ٹکر ہیں اور بریسی وین ڈروسن ہیں.
یہ تو ہیں. اس کے علاوہ آل راؤنڈرز پہ اگر ہم جاتے ہیں تو کامران غلام, راشد خان, سکندر رضا, ڈیوڈ ویزے, یہ آل راؤنڈرز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بولرز کی اگر ہم بات کریں تو حارث رؤوف لاہور قلندر میں موجود ہیں, محمد عمران ہیں, شاہین شاہ افریدی ہیں, سید فریدون ہیں, زمان خان ہیں, اور پھر جو ایکسٹرا کھلاڑی ہیں احسن بھٹی, جہادات خان, طیب عباس اور سلمان فیاض. یہ ہے ٹیم لاہور قلندر کی. اسلام آباد یونائٹڈ پہ اگر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں اعظم خان, پھر جارڈن کاکس ہیں, یہ بیٹسمین ہیں, ایلیکس ہیلز ہیں, محمد وسیم ہیں, کولن منرو ہیں, یہ تمام بیٹسمین موجود ہیں. آل راؤنڈرز پہ اگر جائیں گے تو آغا سلمان, ٹام کرن, فہیم اشرف, عماد وسیم, قاسم اکرم, شاداب خان, یہ تمام جو ہے نا یہ آل راؤنڈرز ہیں. بولرز کو اگر ہم دیکھیں گے تو میتھیو فورڈے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نسیم شاہ ہیں, رومان رئیس ہیں, پھر آپ کے حسین شاہ, شاداب خان, شمائل حسین اور عبید شاہ, یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ایکسٹراز میں بھی موجود ہیں. تو یہ ٹیم کی پوزیشن ہے. آپ سے جاننا چاہوں گا نوید بھائی کیا کہتے ہیں, آن پیپر تو لاہور قلندر کی ٹیم جو ہے وہ ہمیں زیادہ مضبوط لگ رہی ہے اسلام آباد یونائٹڈ کے مطابق, کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب ڈیفینیٹلی لاہور قلندر کو ایج حاصل ہے کہ کپتان ان کے پاکستانی کپتان بھی ہیں شاہین شاہ افریدی اس وقت, اور ان کا بڑا امتحان ہے اس ٹورنامنٹ کے اندر اسپیشلی PSL کے, کیونکہ ورلڈ کپ آپ کے قریب کھڑا ہوا ہے. لیکن اگر راشد خان کی اگر اس میچز میں شروع کے میچز میں نہیں ہوتے تو اس کا پریشر تھوڑا سا فیل کریں گے شاہین شاہ افریدی, کیونکہ دیکھیں ڈیپتھ اور بیچ سینٹر کے اوور کے اندر جو بالرز ہوتے ہیں, اگر آپ کے پاس ایسے بالرز نہیں ہیں جو وکٹ نہ نکال سکیں تو آپ کی ٹیم پہ پریشر بنتا ہے. راشد خان کو ہونا ٹیم کے لیے بڑا فائدہ مند شاہین شاہ افریدی کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں آ کر کے رنس بھی روکتے ہیں اور وکٹس بھی لے کے دیتے ہیں. تو یہ بڑا امتحان ہوگا شاہین شاہ افریدی کے لیے اس ٹورنامنٹ میں میرے حساب سے. اگر راشد خان تھوڑا لیٹ آئیں گے یا ابھی نہیں ہے, میرے خیال جو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ راشد خان نہیں, ہاں تو یہ بڑا نقصان ہے اس وقت لاہور قلندر کو. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت شاہین شاہ افریدی کی کیپٹنسی جو ہے وہ اب کھل کے سامنے نظر آئے گی سب کے سامنے کہ ان کی کیپٹنسی میں کتنا جان ہے اور وہ اپنے بالر سے کس طرح استفادہ حاصل کرا سکتے ہیں اپنی لاہور کی ٹیم کو جتانے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں ریاض بھائی, ٹیمز کو دیکھتے ہوئے کون سی ٹیم آپ کو پلہ بھاری لگ رہا ہے؟ ظاہر اس سے پہلے بھی یہ ٹیمیں میچ مطلب کھیلتی رہی ہیں. جو آپ نے بات کی نا ٹیموں کی, تو لاہور قلندر کی اسلام آباد کی بات کرتے ہیں, لیکن ملتان کی ٹیم جو ہے وہ 55.22 مطلب یہ کہ اس کی پرسنٹیج ہے جو وہ دوسری ٹیموں سے میچ جیتتی رہی ہے. اور کراچی کنگز واحد ٹیم ہے جو سب سے زیادہ میچز ہارنے کا اس کے پاس ریکارڈ رہ گئی. لاہور کی اسلام آباد کی بات تو اسپیسیفک ہر کھلاڑی کے متعلق بات کی جا سکتی ہے, لیکن میرے خیال سے اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم ہر ایک کھلاڑی کی پرفارمنس دیکھیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لاہور قلندر کی پرفارمنس رہی ہے ان کو تھوڑا سا ایج اس لیے حاصل ہوگا کہ انہوں نے کنٹینیوسلی 2 جو ہے PSL جیتی ہیں لاسٹ. تو ایک مطلب یہ کہ ایک ماحول تو ان کا بنا ہوا ہے, اور جس طرح سے ابھی وہ آسٹریلیا میں اور نیوزی لینڈ میں کپتانی کر کے آئے تو میرے خیال سے اس کا بھی ان کو تھوڑا سا فائدہ ہوگا. جب آپ باہر کی سیریز کھیلتے ہیں مختلف ٹیموں کے خلاف بڑی تو آپ بہت سی چیزیں گین بھی کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے میچ میں تھوڑا سا ایج حاصل ہوگا, گو کہ مطلب یہ کہ راشد خان ٹیم میں نہیں ہوں گے تو لاہور کے لیے. لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کہوں گا, دیکھیں جو PSL کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ نواں ایڈیشن ہے, لیکن ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ تاریخ پہلو ہو, لیکن ہم نے بڑے فائدے بھی اٹھائے ہیں. اور جو سب سے بڑا ڈاکٹر صاحب ہم نے فائدہ اٹھایا کرکٹ ہمارے دیکھیں جو مطلب ایک سافٹ امیج دنیا میں گیا, جو دنیا میں گیا پہلے ہم دیکھتے تھے دبئی اور دوسری جگہوں پہ, تو دبئی شارجہ میں PSL دیکھنے جاتے تھے. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ کی 25-20 سال کے بعد تیسرے سیزن سے ایک فائنل شروع ہوا تھا جی, جو ایک فائنل خالی کراچی میں ہوا تھا, پھر آہستہ آہستہ بڑھتے پھر سیمی فائنل آئے. تو بڑی بات ہے. اچھا بس اب پریڈکشن پہ جائیں گے, وقت کم ہے پروگرام میں, تو ہم پریڈکشنز دینی چاہیں گے. نوید ضمیر صاحب کیا کہتے ہیں, لاہور قلندر اسلام آباد یونائٹڈ؟ ڈاکٹر صاحب میرے حساب سے تو لاہور قلندر کو ایج حاصل ہوگا. ٹھیک ہے جی, آپ کیا کہتے ہیں فرحان فریدی؟ لاہور قلندر میں زبردست ہوئے, جو ڈوسن جو ہے بڑے زبردست کھلاڑی ہیں, اور شلہوب جو ہے وہ بھی اچھے وکٹ کیپر ہیں. اگر ادھر بات کریں عماد وسیم جو ہے وہاں پر آ گئے ہیں, اور رحیم اللہ گلباز یہ بھی وکٹ کیپر ہیں. تو دونوں ٹیموں میں 2 کھلاڑی ایسے آئے ہیں, لیکن میرے خیال سے جو ہے آج اسلام آباد یونائٹڈ کو برتری حاصل ہو, اسلام آباد یونائٹڈ جیتے گی. ٹھیک ہے جی, منیر بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو کیونکہ واٹس ایپ پہ رہنا چاہتا ہوں گروپ میں, تو میں اسلام آباد کی طرف جاؤں گا تاکہ کم سے کم یہ اپنے ساتھ مجھے شامل کر لیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب اسلام آباد میں بسم اللہ PCL 9 کی اسلام آباد سے شروع کر رہا ہوں. اچھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے وہ امید ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میچ اچھا ہوگا, کوئی بھی ٹیم جیت سکتی ہے, لیکن جو کپتان جو ہے ٹائملی جو سچویشن چینج ہوتی ہے T20 میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے, اگر صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرے گا تو ویسے تو کوئی بھی ٹیم جیت سکتی ہے. لیکن لاہور قلندر کے جیتنے کے امکانات نسبتاً مجھے
ज़्यादा लगते हैं, इसलिए कि उनका थोड़ा सा एक मार्जिन और प्रोविजन एक एज भी हासिल होगा कि वो 2 कंटिन्यू PSL जीत चुके हैं। तो अगर उन्होंने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया तो यकीनन उनको जीतना चाहिए। ठीक है, आप क्या कहते हैं प्रोफेसर हसन जावेद साहब? मेरे एतबार से तो चांस इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, टॉम करन भी वहाँ पे हैं, अच्छे प्लेयर हैं वो, और शाहीन शाह अफरीदी एज अ कैप्टन इस वक्त अंडर प्रेशर हैं, जो वो हार गया है। सुपर की भी बात उन्होंने सुनी है उसके बाद कि आपने जो काम दिखलाया, तो इस वक्त उनको अपने आप को प्रूफ करना है। जब किसी भी खिलाड़ी को जब प्रूफ करने की बात आ जाए, सॉलिडारिटी की उसकी बात आ जाए, तो वहाँ पे या तो वो बिल्कुल प्रूफ कर जाता है या तो मुकम्मल फेल हो जाता है। हालिया सरफराज की एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। तो ये इस वक्त एक चैलेंजिंग टास्क है शाहीन शाह अफरीदी के लिए, जिसका फ़ायदा शादाब जैसा कप्तान उठा सकता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ एवरीवन। ठीक है, मुनीर भाई कोई फाइनल कमेंट आप देना चाहेंगे? आपसे कम बात हुई इसलिए। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि अभी इफ्तिताह है और इब्तदाई लम्हात हैं, तो सबसे पहले तो हमने होप रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह ये इवेंट हमारे मुल्क के लिए, हमारी क्रिकेट के लिए और हमारे शायकीन के लिए बेहतरीन साबित होगा। और सेकंड नंबर पे ये ज़रूर है कि इस क्रिकेट से अब वो चीज़ें ना हो कि जिसमें सिलेक्शन के बाद जो है वो PSL 9 को बहुत ज़्यादा एज दिया जाए, बल्कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे खिलाड़ी हों उनको हम पाकिस्तान टीम में शामिल करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, आपका शुक्रिया। प्रोफेसर हसन जावेद साहब, नवीद ज़मीर साहब, फरहान फरीद राजू और सैयद मुनीर कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुँचता है। इंशाल्लाह कल दोबारा शाम 5 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।